खुदावंद यीशु मसीह के खूबसूरत और जलाली नाम में तमाम देखने और सुनने वालों को पास्टर नईम इतमर की तरफ से सलाम पहुंचे। मसीह यीशु में मेरे अजीज बहनों, भाइयों, बुजुर्गों, बच्चों, पिछली वीडियो में हमने बकाए रूह की तालीम गैर मसीही वहम है इस पर बात की थी। आज हम इंसानी रूह फानी या गैर फानी है इस पर बात करेंगे। इससे पहले कि हम इंसानी रूह फानी या गैर फानी है इस पर बात करें, आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं और आप बाइबल मुकद्दस और जर्नल नॉलेज की दिलचस्प बाबरकत टॉपिक पर मुख्तसर वक्त अल्फाज में सुनना, सीखना, जानना चाहते हैं तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। और मेरा ईमान है चैनल को सब्सक्राइब करना आपके लिए बरकत का, खुशी का, इल्म में तरक्की का और सोच में तब्दीली का बायस होगा। आइए इंसानी रूह फानी या गैर फानी है इस पर बात करते हैं। और याद रहे, बाइबल मुकद्दस इंसानी रूह के फानी या गैर फानी होने की बिल्कुल सादा और मुकम्मल तफसील फराहम करती है। लेकिन बाइबल मुकद्दस को पढ़ने या पढ़ाने या सुनने या सुनाने वालों पर मुनहसर है कि वो बाइबल की सच्चाई को कैसे पढ़ते हैं या कैसे पढ़ाते हैं, कैसे सुनते हैं और कैसे सुनाते हैं। आए फिर इंसानी रूह फानी या गैर फानी इस हकीकत को समझने के लिए रूह, जान या जिंदगी के दम के असली मतलब और मफहूम को समझने की कोशिश करते हैं। याद रहे, अहद अतीक में इंसानी रूह, जान या इंसानी जिंदगी के दम के लिए अबरानी ज़बान का लफ्ज़ नफ्स इस्तेमाल हुआ है, जिसका मतलब है सांस लेना, जिसका मतलब है सांस भरना या फूंक मारना या दम लेना या जिंदगी का वो जौहर जो तमाम आला और अदना में पाया जाता है और इसी से जिंदगी का एहसास कायम और दायम रहता है। नंबर 2, रूह, जान या जिंदगी के दम के लिए यूनानी जबान का एक लफ्ज पनुमा इस्तेमाल हुआ है, जिसका मतलब है सांस लेना, फूंक मारना, दम लेना या हाँफना। और तीसरे नंबर पर रूह, जान या जिंदगी के दम के लिए यूनानी जबान का एक और लफ्ज पसूखे इस्तेमाल हुआ है, जिसका मतलब है सांस लेना, दम लेना या रूह या जिस्म का वो जरूरी हिस्सा जिससे जिंदगी के एहसास कायम और दायम रहते हैं। वाज़ेह हुआ, अबरानी लफ्ज नफ्स, यूनानी लफ्ज पनोमा और पसूखे का एक ही मतलब है और यही लफ्ज तमाम जानदारों के लिए इस्तेमाल हुए हैं। इसकी वजाहत के लिए हम हवाले पढ़ लेते हैं। पैदाइश की किताब पहला बाब आयत नंबर 30, और वहां पर लिखा है, और जमीन के कुल जानवरों के लिए और हवा के कुल परिंदों के लिए और उन सब के लिए जो जमीन पर रेंगने वाले हैं, जिनमें जिंदगी का दम है, कुल हरी बूटियां खाने को देता हूं, और ऐसा ही हुआ। दूसरा हवाला पैदाइश 2 बाब आयत नंबर 7, और यहां पर भी साफ और वाज़ेह तौर पर मरकूम है, ये इंसान के तल्लुक से है। लिखा है, खुदा ने जमीन की मट्टी से इंसान को बनाया और
اس کے نتنوں میں زندگی کا دم پھونکا تو انسان جیتی جان ہوا۔ اور تیسرا حوالہ بھی پیدائش 6 باب اور اس کی آیت نمبر 17 اس کو پڑھتے ہیں، اور یہاں پر بھی صاف اور واضح طور پر ایک خوبصورت بیان ہے اور لکھا ہے، دیکھ میں خود زمین پر پانی کا طوفان لانے والا ہوں تاکہ ہر بشر کو جس میں زندگی کا دم ہے دنیا سے ہلاک کر ڈالوں، اور سب جو زمین پر ہیں مر جائیں گے۔ تیسرا حوالہ 7ویں باب کی آیت نمبر 4 اور پھر آیت نمبر 22 ہے، اس کو بھی پڑھ لیتے ہیں۔ لکھا ہے، کیونکہ 7 دن کے بعد میں زمین پر 40 دن اور 40 رات پانی برساؤں گا، اور ہر جاندار شے کو جسے میں نے بنایا زمین پر سے مٹا ڈالوں گا۔ یہ ہر ایک جاندار کے لیے ہے۔ اور 22ویں آیت کو پڑھتے ہیں، وہاں پر لکھا ہے، اور خشکی کے سب جاندار جن کے نتنوں میں زندگی کا دم تھا مر گئے۔ اس کا مطلب ہے کہ انسان میں بھی وہی دم، وہی روح، وہی سانس جو اس کی زندگی کو رواں دواں رکھتا ہے، وہی روح، وہی دم، وہی سانس دیگر جانداروں کے اندر بھی موجود ہے، اور وہی لفظ دوسرے جانوروں کے لیے، جانداروں کے لیے بھی استعمال ہوا ہے۔ اور پھر 9ویں باب کی آیت نمبر 8 سے شروع کر کے آیت نمبر 12 تک پڑھتے ہیں، وہاں پر بھی ایک صاف اور واضح بیان ہے اور لکھا ہے، اور خدا نے نوح اور اس کے بیٹوں سے کہا، دیکھو میں خود تم سے اور تمہارے بعد تمہاری نسل سے اور سب جانداروں سے جو تمہارے ساتھ ہیں، کیا پرندے، کیا چوپائے، کیا زمین کے جانور، یعنی زمین کے ان سب جانوروں کے بارے میں جو کشتی سے اترے عہد کرتا ہوں، میں اس عہد کو تمہارے ساتھ قائم رکھوں گا، اور سب جاندار طوفان کے پانی سے پھر ہلاک نہ ہوں گے، اور نہ کبھی زمین پر تباہ کرنے کے لیے پھر طوفان آئے گا۔ اور خدا نے کہا کہ جو عہد میں اپنے اور تمہارے درمیان اور سب جانداروں کے درمیان جو تمہارے ساتھ ہے پشت در پشت ہمیشہ کے لیے کرتا ہوں، یہ اس کا نشان یہ ہے، کمان بادل میں رکھ دے گا، آسمان پر رکھ دے گا۔ اس کا مطلب ہے کہ جتنے دم لینے والے ہیں، سانس لینے والے ہیں، ہانپنے والے ہیں، یا زندگی کا روح رکھتے ہیں، زندگی کا دم رکھتے ہیں، جن میں خدا نے زندگی کا دم رکھا یا پھونکا، وہ ان سبوں کے لیے عبرانی یونانی کا ایک ہی مطلب ہے، ان کے الفاظ کا ایک ہی مطلب ہے، روح کے لیے، جان کے لیے، دم کے لیے۔ ایک اور حوالہ پڑھتے ہیں جی، زبور کی کتاب، اس کا 104 زبور کی آیت نمبر 29 ہے، وہاں پر بھی ایک بڑا خوبصورت بیان ہے جی، اسے بھی پڑھ لیتے ہیں۔ زبور 104 آیت نمبر 29۔ ہاں جی، یہاں پر بیان ہے جی، تو اپنا چہرہ چھپا لیتا ہے اور یہ پریشان ہو جاتے ہیں، تو ان کا دم روک لیتا ہے اور یہ مر جاتے ہیں، خواہ انسان، خواہ حیوان، خواہ دیگر جانور جن میں زندگی کا دم ہے، ان میں ایک ہی سانس ہے، ایک ہی دم ہے۔ اس کے ساتھ ہم وائس کی کتاب، اس کا 3 باب آیت نمبر 19 سے شروع کر کے آیت نمبر 21 تک پڑھتے ہیں۔ یہ حکمت کا بادشاہ ہے جسے خدا نے بڑی حکمت سے نوازا، اور وہ حکمت کے باعث اس کی بڑی وضاحت کرتا ہے، انسانی روح کے تعلق سے، جانداروں کی روح کے تعلق سے اس کی بڑی واضح ڈیٹیل ہمیں فراہم کرتا ہے۔ آئے پھر پڑھتے ہیں وائس کی کتاب 3 باب آیت نمبر 19 سے 21 تک پڑھتے ہیں، کیونکہ لکھا ہے، کیونکہ جو کچھ بنی آدم پر گزرتا ہے وہی حوا پر گزرتا ہے۔
ایک ہی حادثہ دونوں پر گزرتا ہے. جس طرح یہ مرتا ہے اسی طرح وہ مرتا ہے، یعنی جاندار. ہاں، سب میں ایک ہی سانس ہے، اور انسان کو حیوان پر کچھ فوقیت نہیں، کیونکہ سب بطران ہیں، سب کے سب ایک ہی جگہ جاتے ہیں. خواہ جاندار جو رینگنے والے ہیں، چلنے والے ہیں، خواہ وہ جو انسان ہے، سب میں ایک ہی روح، ایک ہی دم پایا جاتا ہے، اور سب کے سب ایک ہی جگہ جاتے ہیں، کیونکہ سب کے سب خاک سے ہیں اور سب کے سب پھر خاک سے جا ملتے ہیں. کون جانتا ہے کہ انسان کی روح اوپر چڑھتی اور حیوان کی روح زمین کی طرف نیچے کو جاتی ہے؟ یہ صاف اور واضح بیان. اگلے حصے میں ہم اس بات کو سیکھ چکے ہیں، یا یہ بات ہم پر بالکل واضح ہو چکی ہے کہ عبرانی نفس یونانی پنوما پسوکھے کا انگریزی زبان میں ترجمہ سول یعنی جان کیا گیا ہے، یا انسان کا غیر مادی عملی جوہر جس سے وہ سوچ بچار کرتا ہے. یہ انگلش لفظ سول یعنی جان کا مطلب ہے کہ انسان کا غیر مادی عملی جوہر جس سے وہ سوچ بچار کرتا ہے، جس سے وہ جذبات رکھتا ہے، جس سے اپنے اندر ارادے اور مقاصد رکھتا اور ان ارادوں اور مقاصد کو پورا کرتا ہے، یا سوچنے اور سمجھنے کی صلاحیت رکھتا ہے. یہ جان کے باعث بتایا گیا ہے. اور اس کی وضاحت کے لیے ہم پڑھتے ہیں پہلا سلاطین اور اس کا پہلا باب اور اس کی آیت نمبر 12 ہے. پہلا سلاطین اس کا پہلا باب آیت نمبر 12. ہاں جی، کلام خدا میں لکھا ہے، اب تو آ کہ میں تجھے صلاح دوں تاکہ تو اپنی اور اپنے بیٹے سلیمان کی جان بچا سکے. اس کے ساتھ ایک اور حوالہ پڑھتے ہیں آستر کی کتاب میں سے. آستر کی کتاب ہے جی، اس کا 7واں باب ہے اور 7ویں باب کی آیت نمبر 3 ہے. اسے بھی پڑھتے ہیں. لکھا ہے، آستر ملکہ نے جواب دیا، اے بادشاہ، اگر میں تیری نظر میں مقبول ہوں اور بادشاہ کو منظور ہو تو میرے سوال پر میری جان بخشی اور میری درخواست پر میری قوم مجھے ملے. امثال 1 باب اسے بھی پڑھتے ہیں. 1 باب کی آیت نمبر 19 ہے. اس میں بھی ایک بڑا خوبصورت اور واضح ایک بیان ہے جو جان کے تعلق سے ہے، کیونکہ یہ انگلش کا لفظ روح کے لیے، جان کے لیے یا زندگی کے دم کے لیے استعمال ہوا ہے. امثال 1 باب آیت نمبر 19 لکھا ہے، نفع کے لالچی کی راہیں ایسی ہیں، ایسا نفع اس کی جان لے کر چھوڑتا ہے. یہاں پر بھی لفظ انگریزی زبان کا جو جان کے لیے، روح کے لیے یا دم کے لیے استعمال ہے، وہ جان ہے یا سول ہے، جس کا ترجمہ انسان کا غیر عملی جوہر جس سے وہ سوچ بچار کرتا ہے، جذبات رکھتا ہے، ارادے رکھتا ہے، مقاصد رکھتا اور وہ پورے کرتا ہے، سوچنے اور سمجھنے کی صلاحیت رکھتا ہے. یہ لفظ وہ یہاں پر استعمال ہوا ہے. 6 باب کی مثال 6 باب اور اس کی آیت نمبر 26، وہاں پر بھی یہی لفظ استعمال ہوا ہے. لکھا ہے، کیونکہ چھنال کے سبب سے آدمی ٹکڑے کا محتاج ہو جاتا ہے اور زانیہ قیمتی جان کا شکار ہوتی ہے. لوکا میں چلے جاتے ہیں
عہد جدید میں لوکا طبیب کی معرفت لکھی گئی یسوع مسیح کی انجیل اور اس کا 12واں باب اور اس کی آیت نمبر 19 سے شروع کر کے آیت نمبر 26 تک پڑھتے ہیں، اور یہاں پر بھی صاف اور واضح بیان ہے اور لکھا ہے، اور ان میں اپنا سارا اناج اور مال بھر رکھوں گا اور اپنی جان سے کہوں گا، اے جان تیرے پاس بہت برسوں کے لیے بہت سا مال جمع ہے، چین کر، کھا پی خوش رہ۔ مگر خدا نے اس سے کہا، اے نادان، اسی رات تیری جان تجھ سے طلب کر لی جائے گی، اور جو کچھ تو نے تیار کیا ہے وہ کس کا ہوگا؟ ایسا ہی وہ شخص ہے جو اپنے لیے خزانہ جمع کرتا ہے اور خدا کے نزدیک دولت مند ہے۔ پھر اس نے اپنے شاگردوں سے کہا، اس لیے کہ میں تم سے کہتا ہوں کہ اپنی جان کی فکر نہ کرو کہ ہم کیا کھائیں گے، نہ اپنے بدن کے لیے کہ کیا پئیں گے، کیونکہ جان خوراک سے بڑھ کر ہے اور بدن پوشاک سے۔ کووں پر غور کرو، کیونکہ نہ بوتے ہیں نہ کاٹتے ہیں، نہ ان کے کھتا ہوتا ہے، نہ کوٹھی، تو بھی خدا انہیں کھلاتا ہے۔ تمہاری قدر تو پرندوں سے کہیں زیادہ ہے۔ تم میں ایسا کون ہے جو فکر کر کے اپنی عمر میں ایک گھڑی بڑھا سکے؟ بس جب بہت سے چھوٹی بات بھی نہیں کر سکتے تو باقی چیزوں کی فکر کیوں کرتے ہو؟ یہاں پر بھی صاف اور واضح بیان ہے۔ اس کے بعد ہم یوحنا کے خط کو پڑھتے ہیں۔ یوحنا کے خط میں بھی ایک صاف اور واضح بیان ہے جی۔ پہلا یوحنا کا خط ہے جی، اس کا 3 باب ہے جی، آیت نمبر اس کی 16 ہے۔ پہلا یوحنا 3 باب آیت نمبر 16، اور یہاں پر بھی صاف اور واضح مرقوم ہے، ہم نے محبت کو اسی سے جانا کہ اس نے اپنے واسطے ہماری جان دی، اپنی جان دی، ہمارے واسطے اپنی جان دی، اس نے ہمارے واسطے اپنی جان دی، اور ہم پر بھی بھائیوں کے واسطے جان دینا فرض ہے۔ یاد رہے، بعض لوگ روح یا جان کو الگ الگ یا دو فرق چیزیں سمجھتے ہیں۔ اس کے لیے بھی ایک حوالہ ہم تلاوت کر لیتے ہیں اور اس کے بارے میں بھی تھوڑی سی وضاحت کریں گے یا اس پر تھوڑی سی سوچ بچار کریں گے۔ 5واں باب ہے، تسلنیکیوں کا خط ہے، پہلا خط ہے، اور اس کا 5واں باب ہے، اس کی آیت نمبر 23 ہے۔ وہاں پر لکھا ہے، خدا جو اطمینان کا چشمہ ہے، آپ ہی تم کو بالکل پاک کرے اور تمہاری روح اور جان اور بدن ہمارے خدا یسوع مسیح کے آنے تک پورے اور بے عیب محفوظ رہے۔ یاد رہے، بعض لوگ جو سمجھتے ہیں کہ روح، جان یا زندگی کا دم یہ فرق چیزیں ہیں۔ فرض کریں اگر انسان میں روح یا جان دو الگ الگ چیزیں ہیں، ایک نہیں ہے، تو پھر سوال پیدا، کیا انسان میں جو سمجھتے ہیں کہ انسانی روح غیر فانی ہے، جان غیر فانی ہے، تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا انسان میں دو غیر فانی عناصر پائے جاتے ہیں؟ فرض کریں اگر جان کو غیر فانی سمجھا جائے تو پھر ان آیات کو رد کرنا پڑے گا جن آیات میں جان کے بدلے میں جان کے عوض روح کا لفظ استعمال ہوا اور بقائے روح کا مفروضہ اخذ کیا جاتا ہے، اسے رد کرنا پڑے گا۔ مثال کے طور پر واعظ 12 باب آیت نمبر 7، اس میں صاف اور واضح طور پر ایک بیان ہے جو حوالہ بہت ہی دیا جاتا ہے، پڑھا جاتا ہے، سنایا جاتا ہے، اور اس کے بارے میں صاف اور واضح یہاں پر بیان ہے، اور خاک سے جا ملے
جس طرح آگے ملی ہوئی تھی، اور روح خدا کے پاس جس نے اسے دیا تھا واپس جائے۔ یہاں پر انسانی دم کے لیے، انسانی جان کے لیے یا روح کے لیے لفظ روح استعمال ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن لوکا 12ویں باب اور اس کی آیت نمبر 19 سے آیت نمبر 23 کو جب ہم پڑھتے ہیں تو وہاں زندگی کے دم کے لیے یا انسانی روح کے لیے جان کا لفظ استعمال ہوا ہے، جان کا ذکر کیا گیا ہے، اور ان دونوں حوالوں میں فرق بیان پایا جاتا ہے۔ بعض میں روح کا ذکر ہے جبکہ لوکا میں جان کا ذکر کیا گیا ہے۔ اگر روح کو غیر فانی سمجھا جائے تو پھر ان آیات کو رد کرنا پڑے گا جن آیات میں روح کے بدلے میں یا روح کے عوض جان کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ مثال کے طور پر پہلا سلاطین ہے جی، اسے پڑھتے ہیں جی۔ پہلا سلاطین اس کا 17واں باب، پہلا سلاطین 17واں باب آیت نمبر 17 سے آیت نمبر 22 تک پڑھتے ہیں۔ لکھا جی، ان باتوں کے بعد اس عورت کا بیٹا جو اس گھر کی مالک تھی بیمار پڑا، اور اس کی بیماری ایسی سخت ہو گئی کہ اس میں دم باقی نہ رہا۔ سو وہ ایلیا سے کہنے لگی، اے مرد خدا، مجھے تجھ سے کیا کام؟ تو میرے پاس آیا ہے کہ میرے گناہ یاد لائے اور میرے بیٹے کو مار دے۔ اس نے اس سے کہا، اپنا بیٹا مجھ کو دے، اور وہ اسے اس کی گود سے لے کر اس کو بالا خانہ پر جہاں وہ رہتا تھا لے گیا اور اسے اپنے پلنگ پر لٹایا، اور اس نے خداوند سے فریاد اور کہا، اے خداوند میرے خدا، کیا تو نے اس بیوہ پر بھی جس کے ہاں میں ٹکا ہوا ہوں اس کے بیٹے کو مار ڈالنے سے بلا نازل کی؟ اور اس نے اپنے آپ کو 3 بار اس لڑکے پر پسار کر خداوند سے فریاد کی اور کہا، اے خداوند میرے خدا، میں تیری منت کرتا ہوں کہ اس لڑکے کی جان اس میں پھر آ جائے۔ اور خداوند نے ایلیا کی فریاد سنی اور لڑکے کی جان اس میں پھر آ گئی اور جی اٹھا۔ اور پڑھے کے حوالے میں لڑکے میں سے زندگی کا دم نکلا تھا، لیکن ایلیا کی دعا کے بعد جان واپس آئی ہے۔ حالانکہ آنا تو زندگی کا دم واپس چاہیے کیونکہ اس میں سے زندگی کا دم نکلا ہے، اس میں سے تو اس کی روح نکلی ہے، اس کی روح کو واپس آنا چاہیے یا اس کے زندگی کے دم کو واپس آنا چاہیے جو اس میں سے نکلا تھا، لیکن روح کی بجائے یا زندگی کے دم کی بجائے اس کی جان واپس آئی ہے۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ لڑکے میں سے زندگی کا دم نکلا ہے، دم واپس کیوں نہیں آیا؟ دم نکلنے سے تو موت ہوئی ہے، جان نکلنے سے نہیں، کیونکہ حوالہ کے مطابق جان تو اس میں سے نکلی نہیں، جان کیوں واپس آئی ہے؟ لہذا ساری باتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم اس نتیجہ پر پہنچ چکے ہیں یا پہنچ جاتے ہیں کہ انسانی روح، جان یا زندگی کا دم محض زندگی بخشنے والی قوت ہے، اور یہ بدن کے بغیر باشعور وجود نہیں رکھتے، اور نہ ہی بائبل اس کی باقاعدہ تعلیم دیتی ہے کہ بغیر بدن کے روح، جان یا زندگی کا دم سوجھ بوجھ رکھتا ہے، کیونکہ انسان دم سے جیتی جان ہے۔ دم رکنے سے مردہ دم رکنے سے مردہ جان، دم رکنے سے مردہ بدن ہے۔ اگلی ویڈیو میں ہم روح، جان یا زندگی کے دم کے لیے وضاحتی مثالوں پر ہم غور کریں گے۔ تب تک کے لیے آپ سے اجازت چاہیں گے۔ خدا آپ کو برکت دے، آمین۔